अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज रमज़ानुल मुबारक का जुमातुल विदा है। इस माह मुबारक का ये आखिरी जुमा है। इसकी बड़ी बरकतें हैं, फ़जीलतें हैं। आज अल्लाह तबारक ताला के फ़रिश्ते पूरी रूए ज़मीन को घेर लेते हैं, रूए ज़मीन पर उतरते हैं और मोमिनीन जो इबादतों में मसरूफ़ हैं अल्लाह ताला की, उनसे मुसाफ़ा करते हैं। बल्कि इनकी तमाम आमाल को देख कर अल्लाह की बारगाह में जाकर इनकी सिफारिश करते हैं। अल्लाह करीम आज की ये बरकतें हम सबको अता फरमाए। जुम्मतुल विदा में जितने लोग रमज़ान में बख्शे गए, उतने इस दिन भी बख्शे जाएंगे। और आज अल्लाह तबारक व तआला अपनी बख्शिश का ख़जाना आम फरमा देगा। काश हमारा भी नाम उन बख्शे हुए लोगों में शामिल हो जाए। आज मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान अब रुखसत होने को है। आप सबको मालूम है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये भी साबित है कि रमज़ान के आखिर अशरे में मौला जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता करता है। ये अशरा या आखिरी 10 रातें अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएगा, फ़लाँ बिन फ़लाँ दोज़ख से आज़ाद है, फ़लाँ बिन फ़लाँ दोज़ख से आज़ाद है। ऐ काश उस भड़कती हुई आग, जिसको अल्लाह ने कभी सक़र कहा, कभी सईर कहा, कभी हुतमा कहा, कभी अन्नार कहा, कभी जहन्नम कहा है, उसके नाम साथ में जब अज़ाब का ज़िक्र आया, कभी अज़ाबुन अलीम कहा, कभी अज़ाबुन अज़ीम कहा, कभी अज़ाबुन मुहीन कहा, कभी अज़ाबु यौमिन अक़ीम कहा। ये तमाम अज़ाबात जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी चमड़ियों को बार बार बदला जाएगा। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। हर घंटे में 70 बार चमड़ी हमारी बदली जाएगी। क्यों? जब जब ये पकेगी आग से उसे बदल दिया जाएगा ताकि वो नया अज़ाब चख सके। इस तरह की कैफियत में जाने के लिए क्या तुम और हम तैयार हैं? सोचो थोड़ी देर के लिए। मैं वो बात याद करके रुखसत होता हूँ। बड़ी बात है। अगर आप तवज्जो करें, दुनिया में मौत का कोई इलाज है? मौत से कोई बच सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम इलाज तलाश कर रहे हैं। हम बचने की कोशिश करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दुआ दवा सब जो कुछ भी हमारी हो रही है, क्यों? मौत से बचने के लिए। कोई मरना नहीं चाहता, जबकि सबको मालूम है मौत गारंटी, मरना ही है। इससे बचने का कोई रास्ता है ही नहीं दुनिया में, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख से बचना मुमकिन है, जहन्नम से बचना मुमकिन है, पॉसिबल है। उससे बचने के लिए हम क्यों नहीं इलाज ढूंढते? मौत जो आ करके रहेगी, उससे बचने के लिए तुम 1000 दवाइयां लेते हो। दोज़ख से बचना मुमकिन है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अगर इस रास्ते पर चलोगे तो दोज़ख में नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है। ला यस्लाहा इल्लल अश्का, अल्लाह फरमाता है उसमें नहीं डाला जाएगा मगर वही जो बदबख्त होगा। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जो झुटलाया था या घमंड किया था, मुंह फेरा था, उन्हीं लोगों को डाला जाएगा जहन्नम में। ऐसा नहीं है कि नेकोकार जाएंगे जहन्नम में। हत्ता कि हदीस पाक में ये तक मिलता है कि जो क़यामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा कि गुनाह तो होंगे, उसे दोज़ख में डाला जा रहा होगा, उसकी आंख के जो पलक हैं ये अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगी कि ए रब्बे जुल जलाल, क्या तूने इसके जहन्नम में जाने का फैसला फरमा दिया? कहा जाएगा हाँ। वो कहेगा कि मौला, इसके जिस्म से मुझे तो आज़ाद कर दे, मुझे अलग कर दे, ये आँख के पल। क्यों? वो कहेगा कि मौला, एक रात ये तुझे याद करके रोया था, तेरी दोज़ख के अज़ाब से इसकी आंखें भीग गई थी। तो मौला, जिस बंदे ने तुझे याद करके मुझे नम किया था, क्या तू मुझे उसके साथ दोज़ख में डालेगा? मुझे इसके जिस्म से अलग कर दे। तो रब ताला हुक्म फरमाएगा, इसकी आंखों की पलकों की सिफारिश कबूल की जाती है, इसके पूरे जिस्म को जहन्नम से आज़ाद करो। दोज़ख से आज़ादी के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ मौला के हुजूर, रब तबारक व तआला को मनाओ, और इन आंसुओं के ज़रिए से शायद हम बच जाएंगे। हमारे घुमाए हुए तस्बीह के दाने तक हमारे जहन्नम में जाने से और हमारे दरमियान आड़ बन जाएंगे, हमारी नेकियां आड़ बन जाएंगी। अल्लाह करीम हम सबको उन तमाम अज़ाबात से महफूज करे। आज हम सबको मिलकर यही दुआ करना चाहिए
کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آج نہ کل ٹل جائے گا. آج ہم پر مصیبت ہے، کل اچھے دن ہو سکتے ہیں. آج خوشیاں ہیں، کل برائیاں آ سکتی ہیں، غم آ سکتے ہیں. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. آج تمہارے پاس بچے نہیں ہیں، رو رو کر کے بچے مانگ لیے، کتنے دن لڑو گے. آج گھر نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، رو رو کر کے مانگ لیے، وہ مل گئی، کتنے دن جیو گے اس پر. آج تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم نے مال رو رو کر کے مانگ لیا، اللہ سے مل گیا، کتنے دن اس پر عیش کرو گے. یہ ہاتھ سے نکلنے والی چیزوں میں سے ہے. لیکن قیامت کے دن جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ دوزخ میں ہی جائے گا، تو وہ نکلنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ آج کل کے انتظار میں رہو گے. جہنم کا دروازہ نہ کھولا جائے گا نہ نکالا جائے گا جو کفر پر مر گیا. تو ڈرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اللہ نے فرمایا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا گیا ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا، قرآن ہی کہتا ہے کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. جو کپڑے پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو وہ گندھک کے کپڑے ہوں گے. ماچس کی تلی پر جو گندھک ہوتی ہے رگڑنے سے آگ چھونے کے لیے، وہ گندھک بہت ہی بھڑکاؤ والا کام کرتی ہے. وہ لباس جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے گندھک والا. اور جیسے ہی وہ جہنم سے قریب ہوں گے، جیسے ماچس کی تلی سے آگ بھڑک جاتی ہے جسم پر، ویسی شعلے بھڑک جائیں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے 13ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے چہروں کو بھی آگ کے شعلے پکڑ چکے ہوں گے. ان کا پورا وجود آگ کے شعلوں سے بھر چکا ہوگا. اندازہ کرو اگر جسم پر گندھک کا لباس لگا ہوا ہو اور دوزخ کی بھڑکیلی آگ، تو کیا قریب آتے ہی ہماری چنگاریاں نہیں کریں گی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. عزیزان گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی بات کا خوف کرتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن اگر کسی کے متعلق یہ فیصلہ آ گیا تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، شقی ہے، جس نے دنیا میں بھی کوئی سکون نہیں پایا. اب آپ اندازہ کریں، آج ہم جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی مصیبتوں کے ساتھ، لیکن کس انتظار میں جی رہے ہیں کہ چلو یہاں سے چھٹی مل جائے گی، قبر میں جائیں گے سب سکون، یہاں کے جتنے جھگڑے فسادات ہیں سب ختم ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں کہ سارے دشمن ایک ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آس پاس ان کی کوئی قبروں کی لڑائی ہم نہیں دیکھتے، وہ سب ایک ساتھ سو چکے ہیں. تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سکون ہے. تو ہم اس دنیا میں سکون نہیں پائے. کون سکون میں ہے یہاں پر؟ بتاؤ کس کو ہے سکون؟ اس کو کہتے ہیں کہ رات سوئے تو صبح کمانے کا خوف، گھر چلانے کی فکر، اور اس کے بعد جسم بیمار نہ ہو اس کا ڈر، گھر میں کسی کو کچھ نہ ہو جائے اس کا خوف. اس خوف کے ساتھ تو پوری دنیا میں ہم جیتے رہے، کسی کو کچھ نہ ہو جائے، کسی کو کچھ نہ ہو جائے. اس کو سکون نہیں کہتے، ہمیشہ خوف طاری ہی تھا. اور ہم قبر میں گئے، یہ دوسری منزل تھی، وہاں ہم نے سوچا کہ ہم وہاں سکون سے سو جائیں گے قیامت آنے تک، مگر ہم نے دیکھا کہ فوراً وہاں نکیرین آ گئے اور انہوں نے پوچھ تاچھ شروع کر دی کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور بتا نہیں پا رہے تھے تو قیامت تک کے لیے وہ عذاب مسلط کر دیے. وہ بھی حدیث میں ہے، جہنم کے دروازے قبر والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ روزانہ اپنے ٹھکانے کو قبر سے ہی دیکھ رہے ہوں گے. اور جنتیوں کے لیے بھی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، وہ وہیں سے جنت کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو قبر میں وہاں پر بھی سکون ختم ہو گیا، دوسری منزل. ہم سوچتے رہے کہ قیامت آئے گی، یہ سب چیزوں سے چھٹکارا مل جائے گا. قیامت جیسی آئی، 100 سال گزر گئے، حساب ہی نہیں ہو رہا ہے. 1000 سال ہو گئے، حساب ہی نہیں ہو رہا ہے. ہم نے سوچا کہ حساب ہو جائے گا تو ٹینشن فری ہو جائیں گے، یہ محشر کی تپش سے بچ جائیں گے. ہم دنیا کا سکون وہاں سے نکل کر کے آئے، بے سکونی سے، قبر کی بے سکونی سے نکل آئے. محشر میں جو اب تپش ہے اس کی بے سکونی سے نکلنے کے لیے ایک فرمان کا انتظار کر رہے ہیں رب کا. اب یہ آخری منزل تھی. اندازہ کرو میرے عزیزو، آخری منزل میں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے اے فلاں بن فلاں، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا. اب اس نے کون سی زندگی میں سکون پایا؟ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں. اب تو دوزخ ہی ٹھکانا ہے. ہاں، اگر کسی کا جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا قیامت کے دن، میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا کی تمام تکالیف بھلا دی جائیں گی.
قبر کی سختیاں وہ بھول جائے گا، محشر کی تپش وہ بھول جائے گا، صرف اس خوشی میں کہ آپ جنت میرا انتظار کر رہی ہیں، جنت میں میرا ٹھکانہ ہے، میں جاؤں گا، میرے لیے مسہریاں لگی ہوئی ہیں، میرے لیے دیوان لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وہاں تمہارے لیے غلمان ہیں، تمہارے لیے حوریں ہیں خدمت کے لیے، جنت میں نہریں ہیں جس کے ہر باغیچے میں نہریں بہ رہی ہیں، جس کا پانی سفید سے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے میٹھا ہے، نہ کسی نے آج تک چکھا ہے، بلکہ جو پی لے تو کبھی اسے پیاس نہ لگے۔ جنت میں جو تم خواہش کرو گے وہ سب اللہ تمہیں دے گا، وہاں پر رزق بے شمار، نہ تمہیں وہاں بیماری کا خوف، نہ تمہیں وہاں اونگا یا کوئی بیماری آئے، نہ تمہیں حاجت طہارت کوئی چیز نہیں۔ تو جس کو یہ تصور وہاں پر آ جائے گا وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا، لیکن جس کے لیے دوزخ کا عذاب بتا دیا گیا، اسی بات کا ڈر ہے میرے عزیزو۔ توجہ کرو کہ قیامت کے دن ہمارے حق میں فیصلہ ایسا نہ آ جائے کہ اے فلاں بن فلاں، دنیا میں تجھے جو کچھ کرنا تھا تو نے بہت عیش کر لیا، میرے دیے ہوئے جسم کی امانت کے ساتھ تو نے بہت خیانت کی ہے، بہت کھیلا ہے اس کے ساتھ، میں نے تجھے جو امانتیں دی تھیں آنکھیں، اس کی تو نے بہت غلاظتوں میں استعمال کیا ہے، میں نے تجھے جو ہاتھ اور پیر دیے تھے اس کا تو نے بہت بے حیائیوں میں استعمال کیا ہے۔ اب تجھے قرآن پاک میں ہے، سورہ قمر کی آخری آیت ہے، یوم یسحبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب الٹے اوندھے منہ لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب چکھ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے، چکھ اب۔ اور پھر 25ویں پارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو بہت شریف بنتا تھا دنیا میں، تو بہت عزت والا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، اے عزت والے چکھ لے عذاب، یہ کہا جائے گا اس کو قیامت کے دن۔ تو آج یہ آخری عشرے کے آخری جمعہ ہے، بار الہ میں دعا کرتا ہوں اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، ہم تیرے دربار میں اگر کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں تو مولا تیرے غضب سے، تیری پکڑ سے اور تیری بنائی ہوئی دوزخ سے۔ اے رب ذوالجلال، ہم جیسے کمزوروں کو تو اپنی اس دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہ فرما۔ الہ العالمین، میں ضرور جانتا ہوں الہی لست للفردوس اہلا، میں اگرچہ اعمال کے اعتبار سے جنت میں جانے کے قابل تو نہیں، مگر مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، مولا بس تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف کر دے۔ اے رب ذوالجلال، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے جو یہ بشارتیں سنی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تو جہنم سے آزاد کرتا ہے بے حساب لوگوں کو، اے مولا ہم جیسوں کا نام اگر تو اس میں شامل کر لے تو تیرے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی مولا۔ اے کریم خدا، ہم سب کا بھی نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ اے رب ذوالجلال اکرم الاکرمین، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا بھیجا ایسا پکڑا ہوگا جیسے کسی ہنڈیا کو چولہے پر رکھا گیا ہو اور کانوں سے بھیجا باہر آ رہا ہوگا۔ اے اللہ، جب یہ ہلکا عذاب ہے تو دردناک عذاب ہم میں سے کون برداشت کر سکے گا؟ قدیر و جبار خدا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، بخش دے مولا بے سبب بخش دے، بخش دے مولا بے سبب بخش دے، تیرا نام رحمان ہے مولا، ہم سب پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین، آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اے کریم خدا خصوصاً مجھ جیسے نکمے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے۔ الہ العالمین، اس ماہ مبارکہ کو ہم نے اسی طرح سے گزار دیا جو تیرا مہمان ہمارے گھروں تک آیا تھا، مولا ہماری زندگی میں پھر سے رمضان عطا فرما، اے اللہ پھر سے رمضان عطا فرما اور تیری مسجدوں کے دروازے ہم سب کے لیے کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، قدیر و جبار خدا، قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہمیں کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں کی صفوں میں نہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اولیاء کی صفوں میں ہمارا حشر فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے صدقے مولا ہم سب کو جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے رب کریم، ہماری دعاؤں کو نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔